मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सबक नंबर 11। दरअसल ये सबक जो है सुकून और कलकला पर मुश्तमिल है कि साकिन हर्फ को किस तरह अदा करेंगे और जिस हुरूफ़े कलकला पर जज़म आ जाए तो उसकी अदायगी कैसे होगी। ये दो बुनियादी बातें हैं, आइए इसे सीखते हैं। सबक नंबर 11, सुकून जज़म। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस अलामत, कौन सी अलामत, दाल की तरह जो मुड़ी हुई अलामत होती है, इसको जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ किस तरह पढ़ा जाएगा? जज़म वाला साकिन हर्फ किस तरह पढ़ा जाएगा? इस तरह पढ़ा जाएगा कि वो अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। इसी तरह हमजा साकिना, वो हमजा जो आइन की तरह बनी हुई होती है, हमजा, उस हमजा पर अगर जज़म आ जाए तो उसे झटका देकर पढ़ेंगे। हमजा पर जज़म आ जाए तो झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे हमजा, हमजा ज़बर अ, ये झटका है, सही है। आगे हुरूफ़े कलकला के बारे में कि हुरूफ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, ब, जीम, दाल, इनका मजमुआ भी लिखा गया है, क्योंकि अगर किसी को ये 5 हुरूफ याद ना रहे तो आसानी के लिए मजमुआ दे दिया गया कि आप इसका मजमुआ याद कर लें। मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन, ये इसका मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। एक मरतबा दोहरा लीजिए, कुतुबुज्जद्दीन। अब मदनी मुन्ने होते हैं ना, उनको जब याद करवाने का सिलसिला होता है तो इसी तरह मजमुआ याद करवा देते हैं। तो मजमुआ याद होने से क्या होता है कि तमाम हुरूफ याद हो जाते हैं, तो वो दोहराते हैं इसी तरह कुतुबुज्जद्दीन। तो हम भी दोहरा लेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। अब ये हुरूफ़ कलकला तो हमने सुने कि 5 हैं। ये हुरूफ़ कलकला तो हमारी समझ में आ गए, लेकिन कलकला समझ में नहीं आया कि कलकला किसे कहते हैं। तो कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। कलकला के माना है जुम्बिश और हरकत, यानी इन हुरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश हो, जुम्बिश सी हो, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकले, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकले। मिसाल के तौर पर इसको यूं ले लीजिए कि आपने एक गेंद को दीवार पर फेंका और वो दीवार से पलटकर जब वापस आता है, ये उसका पलटना, कलकला की कैफियत भी कुछ ऐसी ही होती है। जैसे अब, अज, अद, अको, अतो, सही ना। ये आवाज का जुम्बिश होकर पलटना, जुम्बिश और हरकत, ये कलकला के खास बाने हैं, सही ना। जब इसकी अदायगी होती है तो मखरज में जुम्बिश ही होती है, जुम्बिश ही होती है, हरकत सी होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती भी आती है। जैसे अब, अद, अतो, आको, तो ये कलकला है। जब हुरूफ़ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा, सही है। आइए अब इस सबक को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सबक है, कलकला की बिलखुसूस हमें प्रैक्टिस करनी है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज्जे, हमज़ा ता ज़बर अत, अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत। अब यहां देखिए कलकला ना हो, जैसे अत, इत, उत, यहां नहीं होगा। इस हर्फ में, हर्फ ता में कलकला नहीं होगा। आवाज को जमा कर पढ़ें, अत, इत, उत। आगे है तो, हर्फ तो, जिसे पुर पढ़ा जाता है। हमज़ा तो ज़बर अतो, 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 अतो। हमज़ा तो
زیر اطو، حمزہ تو پیش اطو، اطو 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 اطو۔ دیکھیے حرف کی ادائیگی پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک تو حرف کی ادائیگی پر ادا ہو رہی ہے اطو، صحیح ہے، پر ادائیگی کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ ان دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے اور خاص طور پر اس کی مشق کیجئے۔ اطو 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 اطو۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ البروج کی آیت ہے، آخری آیت کریمہ ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب یہاں بھی ایک قلقلہ والا حروف آیا، بل هو قرآن مجید، دال والا، تو اب عموماً پڑھا تھا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو دال کا قلقلہ واضح نہیں ہوا۔ اسی طرح تو کا قلقلہ بھی جو ہے وہ واضح نہیں کیا جاتا، جیسے کلمہ آتا ہے قرآن پاک میں محیط، صحیح نا، محیط آخر میں تو ہے، عموماً محیط پڑھا جاتا ہے اس کو، تو تو کا قلقلہ اس کی اچھی طرح ادائیگی کیجئے، مشق کیجئے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، اطو اطو اطو۔ آگے حمزہ زا زبر از، از آواز کو جمائیں گے، جو غیر قلقلہ والے حروف ہیں ان میں قلقلہ نہ ہو، از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ اب یہاں دیکھیے زا اور زال دونوں ایک ساتھ ہیں، اور دیے بھی اس لیے ایک ساتھ ہیں تاکہ ہم اس کے اندر فرق کریں، زا کو زا پڑھیں، زال کو زال پڑھیں۔ آئیے کام کرتے ہیں، ایک طرف حمزہ زا زبر از اور ایک مرتبہ اسی کے ساتھ فوراً حمزہ زال زبر از، یعنی از از، پھر از از از، از از، ان دونوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آیا ان دونوں میں فرق کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح ہے، تیار ہیں آپ؟ انگلی رکھیے، پہلے از پڑھیں گے یعنی زا پڑھیں گے، پھر فوراً زال پڑھیں گے، پڑھیں از از، یہ زال پڑھا گیا، صحیح ہے، دوبارہ از از، فرق کرنا ہے ہمیں، زا میں تو سیٹی کی آواز آئے گی، زال میں نرمی ہوگی، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، از از، اب زیر والا، از 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 از، صحیح نا، زا اور زال میں فرق۔ آگے پیش والا، از از از، یہ سیٹی کی آواز، از، اب نرمی، از از از۔ اچھا اب ایک مرتبہ آپ سن لیجئے تاکہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ہمیں فرق کرنا ہے، فرق کس طرح واضح ہو سکتا ہے، صرف آپ سنیے گا خاموشی کے ساتھ، دیکھیے، از از، از از، از از، فرق محسوس ہو رہا ہے، بہت فرق محسوس ہو رہا ہوگا اور بہت ہی فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ادائیگیاں چونکہ درست نہیں کر پاتے اور یہ فرق مٹا دیتے ہیں، تو فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر ایو، حمزہ وا پیش او، او ایو او، پر پڑھیں گے، او ایو
उज़, हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उज़, अस इस उस। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक नंबर 11 इस तख्ती को खोल लीजिए और इस सबक की 3 लाइनें 3 सतरें हम पढ़ चुके थे। एक मरतबा फिर इस तख्ती के जो कवायद हैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। जैसा कि आपने कल सुना था कि जिस हर्फ पर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं, और साकिन हर्फ अपने से माक़बल मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे आपने देखा ता पर जज़म है, ता अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा गया, हमज़ा ता ज़बर अत। ये साकिन हर्फ की पढ़ने की का तरीका है। इसी तरह साकिन हर्फ अगर ये सुकून हमज़ा पे आ जाए तो उस हमज़ा को झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा हमज़ा ज़बर अ, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 हुरूफ कलकला भी हैं जिनके अंदर कलकला करेंगे। क़ाफ तौ बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ हैं, इन पर हमेशा कलकला होता है। जब सुकून आ जाए, जब ये हुरूफ साकिन हो तो इन पर कलकला किया जाता है। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी लाइन सीन पर उंगली रख लीजिए, ये हमारा आज का सबक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। हमज़ा क़ाद ज़बर औफ, हमज़ा क़ाद ज़ेर इस, हमज़ा क़ाद पेश उस, औफ इस उस। अब यहाँ देखिए कि सीन के साथ सौद भी मौजूद है। एक तरफ हम अस सीन पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ औफ सौद पढ़ रहे हैं। सीन और सौद में एक नुमाया फ़र्क है। सीन को बारीक पढ़ा जाता है और सौद को पुर पढ़ा जाता है। अब वैसे अगर ये हर्फ ज़बर ज़ेर पेश वाला होता, जैसे सीन ज़बर सा सी सू या सौ सी सू, तो इसको पढ़ना इतना मुश्किल अभी भी नहीं लगता। लेकिन जब ये हर्फ साकिन हो, जैसे अस और औफ, अब यहाँ पर अदायगी को बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से जो है साकिन हर्फ की अदायगी मुकम्मल सही और दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए भरपूर कोशिश करनी है। आइए इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले सीन पढ़ते हैं, फिर सौद पढ़ते हैं, सही है। पहले अस पढ़ते हैं, फिर औफ पढ़ते हैं, फिर इस पढ़ते हैं, फिर इस तरीके से, ताकि दोनों हुरूफ की अदायगी हमारे सामने वाज़े हो जाए। अस, अब सौद वाला औफ, इस सौद है, सही है। उस, तो ये फर्क है सीन बारीक सौद पुर। आगे है दाल, हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। ये तो दाल, हर्फ दाल था जिस पर हमने क्या किया, कलकला, सही है। अब जो दौद इसके बाद वाला हर्फ है दौद, इस हर्फ को पढ़ने से पहले इसके मखरज पर गौर कर लीजिए, क्योंकि ये हर्फ जबान की करवट
اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. داڑ جو دو دو دانت ہوتے ہیں اس کو داڑ بولتے ہیں. تو داڑوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور اس حرف کو پورا ادا کرتے ہیں. لہٰذا یہ دال سے بہت ہی مختلف حرف ہے، لہٰذا اس پر خصوصی توجہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. حمزہ ضاد زبر اب، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض. جیسے سورۃ الفیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تضلیل تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ آیت ہے نا سورۃ الفیل کی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم ضاد پڑھتے ہیں یا دال پڑھتے ہیں. فی تدلیل تو یہ دال بن گیا، پورا حرف ہی تبدیل ہو گیا نا. تو دال اور ضاد میں بہت فرق ہے، اور یہی چیز سمجھانے کے لیے مدنی قاعدے کی سختی میں دال اور ضاد دونوں ایک ساتھ دیے گئے ہیں کہ دیکھیے دال کی بھی ادائیگی ہے ضاد کی بھی، لیکن دونوں کی ادائیگی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لہذا ان دونوں کی ادائیگی میں بہت فرق ہونا چاہیے. آئیے آگے چلتے ہیں. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ قاف زبر اقو، حمزہ قاف زیر اقو، حمزہ قاف پیش اقو، اقو اقو اقو. دیکھیے ایک طرف پہلے کاف پڑھا، پھر دوسری طرف قاف، یہ دو حروف ہم نے پڑھے. کاف کو ہم نے باریک بھی پڑھا، قلقلہ نہیں کیا. قاف کو پر بھی پڑھا اور اس میں قلقلہ بھی ادا ہوا ہے. لہذا ان دونوں میں بھی فرق رکھنا ہے. قاف دوبارہ پڑھ لیجئے قلقلہ والا. اقو اقو اقو، اگر آواز تھوڑی اور بلند ہو جائے اقو اقو اقو. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. حمزہ ہا زبر اہ، اہ اہ. دیکھیں اس حرف کو حلق میں اتارنا ہے. اہ. حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ، اہ اہ اوہ. اب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم. سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدینا الصراط. پڑھا آیت کیا ہے؟ اہدینا. اب وہاں پر ادائیگی کیسے نکلتی ہے؟ اہدینا یا ایدینا. ہا حذف ہو جاتا ہے یا پھر ہا میں دو آوازیں نکل آتی ہے. اہدینا اہدینا نہیں ہے. حمزہ حاضر اہ پڑھ لیجئے. حمزہ حاضر تو پڑھیں گے اہدینا. پڑھ لیجئے اس آیت کو. اہدینا اہدینا. آیت کا یہ کلمہ اہدینا، کیونکہ حمزہ حاضر کی مشق کر رہے ہیں ہم، تو سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہم فائدہ اٹھائیں کہ آیا ہماری ادائیگی کی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پڑھیں اہدینا اہدینا الصراط المستقیم. اب اگر سورہ فاتحہ کی اس آیت میں پڑھیں گے تو درست پڑھیں گے، صحیح ہے. اہدینا نہیں پڑھیں گے یا ایدینا
نہیں پڑھیں گے. حمزہ ہا زیر اہدینا. آئیے دوبارہ پڑھ لیجئے اس کو. اہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. اح نہیں, اح تو یہ مجہول ہو جائے گا. زیر کی آواز اح اح. حمزہ ہا پیش اح. اح اح اح. اح اح اح. اح اح اح. اح اح اح. بار بار تکرار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جن کا ہا درست ادا نہیں ہوتا وہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ حمزہ زبر ا. کیا پڑھیں گے؟ ا. یہ جھٹکا ہے, یعنی آپ ایک دم سے آواز کو روک لیں. ا. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. ا ای او. صحیح. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ عین زبر آ. اب آئین ہے, حرف آئین کو ادا کرنا ہے, اور آئین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق. حلق کا درمیانی, یہ اس کا مخرج ہے, یہاں سے آئین ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب حمزہ اور آئین ان دونوں میں فرق بھی کرنا ہے. ایک طرف حمزہ ادا کر رہے ہیں, حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے, آئین اس سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو بہت فرق ہے, مخرج کا فرق ہے, آواز کا بھی فرق ہے. حمزہ سخت ہے, حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے, جیسے آ. حمزہ کے اندر سختی ہے آ, اور عین کے اندر نرمی ہے آ. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ عین زبر آ. حمزہ عین زیر ای. حمزہ عین پیش او. آ آ آ آ. پہلے سخت آواز پھر نرم آواز. آ آ ای ای. زیر کی آواز ای ای او. آ ای او. آ ای او. چند بار مسلسل مشق کرتے رہنے سے عین کا مخرج درست ہو سکتا ہے. اور یہ جو حمزہ عین زبر آ, یہ جو حرف ہے, یہ جو تختی ہے, یہ مشق کے لیے بڑی بہترین تختی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخارج درست ہو جائیں, آپ کی ادائیگی درست ہو جائے, تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس تختی نمبر 11 کو اپنی مشق بنا لیجئے, اس کی مشق کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے حروف درست ہو جائیں گے. آگے. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ اخ اخ. اب یہ بھی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے, اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے, لہذا خا کو حلق سے ادا کریں گے, اور یہ حرف پر ادا ہوتا ہے, لہذا پر ادا کریں گے. اخ اخ اخ. اخ اخ اخ. آگے چلتے ہیں. حمزہ غین زبر او.
حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ 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 اغ۔ اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے، جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس حوالے سے وضاحت ہو چکی ہے، لیکن چونکہ حمزہ غین زبر اغ کی ادائیگی آئی ہے تو تھوڑا سا اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ استغفر اللہ۔ تو اب اس میں عموماً جو ہے غین کے بجائے گاف کی ادائیگی کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغ نہیں، غین ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین کو پر ادا کرتے ہیں۔ او پڑھ لیجئے، او استغ، او استغ، او حمزہ غین زبر او، استغ، صحیح ہے؟ غین کا استعمال استغفر اللہ، صحیح ہے؟ اب جب بھی استغفار پڑھیں تو استغفر اللہ، صحیح نا؟ استغفر اللہ نہیں پڑھنا، صحیح نا؟ تو حمزہ غین زبر او، صحیح ہے؟ او اغ اغ او اغ اغ۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، ام ام ام۔ با دوبارہ پڑھ لیجئے کیونکہ حروف قلقلہ والا ہے۔ اب اب اب، اب اب اب، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وما کسب، قلقلہ کریں گے، صحیح؟ کسب۔ تو اب اب اب، ام ام ام۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس لیے یہاں اس کی مثال بھی موجود نہیں ہے۔ او اور او یہ دو قرآن مجید میں موجود ہیں، لہذا یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں، اسی کی ادائیگی کی جائے گی۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، او او۔ آگے حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرنی تھی، جیسے حمزہ واو زبر او پڑھا اور حمزہ واو پیش او پڑھا، یہاں ایک قاعدہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، یقین آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ حمزہ واو زبر او، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ بنا؟ واو لین کا، ماشاء اللہ، واو لین کا قاعدہ۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لہذا او کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے حمزہ واو پیش او،
کیا آپ کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. جی ہاں، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب چونکہ ایک جگہ نارمی ہے اور ایک جگہ ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، لہذا اس بات پر توجہ دلانی رہ گئی تھی، لہذا دوبارہ توجہ دلا دی گئی. اب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے، پہلے کو نارمی سے اور دوسرے کو ایک الف تک کھینچ کر، کیونکہ پہلے میں حرف لین کا قاعدہ، واو لین کا قاعدہ، اور دوسرے میں واو مدہ کا قاعدہ ہے. پڑھیے او او. آپ نے دیکھا او کو نرمی سے پڑھا، او کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا. او او. اف اف اف. آگے مزید ہجے سے حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زیر ال. حمزہ لام پیش ال. ال ال ال. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون پیش ان. ان ان ان. اب یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، کیا اس نون ساکن پر گنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف نون ساکن ہے. تو نون ساکن کی جتنی آواز نکلتی ہے اتنی آواز ناک میں جائے گی اور نون ساکن کی آواز نکلے گی، گنہ نہیں ہوگا. دوبارہ سن لیجئے، ان 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 ان. آگے حمزہ را زبر اور. اور را کے لیے زبان کو اٹھائیے، را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، لہذا اس را کو پر پڑھیں گے. اور حمزہ را زیر ار. اس را کو، ار والی را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لہذا را کو باریک پڑھیں گے. ار. حمزہ را پیش ار. اس را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے. اور ار ار. اور ار ار. حمزہ جیم زبر اج. اج. حمزہ جیم زیر اج. اج. حمزہ جیم پیش اج. اج 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 اج. آگے حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش. اش اش اش. شین میں اور جیم میں اور یا ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. جیم شین یا ان تینوں حروف کا مخرج یہ، اور ان تینوں حروف میں زبان کا پیٹ تالو کے پیٹ کے ساتھ لگے گا. عموماً جیم شین یا میں ہم دونوں آگے کے جو دانت ہیں اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جیم بجائے جیم کے چے بن جاتا ہے. جیسے جیم آگے کے دانت ملا کر پڑھتے ہیں، جبکہ آگے کے دانت جو دو دانت ہیں سامنے والے، یہ اس کا مخرج نہیں ہے جیم شین یا کا، بلکہ جیم شین یا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ یہ آپس میں لگیں گے، یہ اس کا مخرج جیم شین یا کا.
تو اب جب آپ جیم شین یا پڑھیں تو آپ کی زبان کا پیٹ یہ تالو کو لگے. صحیح ہے؟ پڑھیں اش اش اش. اب ظاہر سی بات ہے پیٹ اس وقت لگے گا جب دانت کھلے رہیں گے. آگے کے دانت جب تک تھوڑے سے کھلیں گے نہیں پیٹ نہیں لگے گا. اگر آپ کہیں کہ دانت بھی بند کریں اور پیٹ، تو پیٹ بنے گا ہی نہیں. پیٹ بنانے کے لیے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہوگا، تبھی آپ کے زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ یہ آپس میں لگیں گے. پڑھیے اش اش اش. اسی طرح ای ای ای. اس کے ہجے بھی کر لیجئے. حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای. اب یہاں دیکھیے آگے لکھا ہوا یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی نہیں لکھا گیا. ای ای یہ دونوں موجود ہے. اچھا ای، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ جی ہاں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنا ہے. اسی طرح ای، یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جی ہاں، یا مدہ کا قاعدہ بنا. حرف لین کو تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور حرف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر. ای حرف لین ہے، یا لین ہے، لہذا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ ای ای. اسی طرح ای، یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. ای 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 ای. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 11 ہماری اختتام پذیر ہو گئی، اور یہ وہ تختی تھی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین. ہم اگر اپنی کسی حرف کا مخرج صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس تختی کے ذریعے ہم اپنے اس مخرج کو درست کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ اتنی اہم تختی ہے، لہذا اس تختی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. جب بھی ادائیگی میں کمزوری محسوس کریں تو انشاءاللہ تختی نمبر 11 کی مشق کر کے اپنے اس مخرج کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تختی نمبر 11 مخرج کی درستی کا ایک وظیفہ ہے، مخرج کی ادائیگی کی درستی کا ایک وظیفہ ہے، اور اسے بطور وظیفہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ مخرج دور ہو جائے گا، ہمارا مخرج درست ہو جائے گا، ادائیگی ہماری درست ہو جائے گی. اللہ عز و جل عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے اب اسی کے ساتھ جو اس کی مشق دی گئی ہے کہ ساکن حروف کی ادائیگی کس طرح کریں گے، وہ مشق کی تختی آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں اور رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ پڑھیے قل ان عن من بل. اب یہ جتنے بھی یہاں پر ساکن حرف آئے، قل ان عن من بل، اب یہاں پر یہ لکھنے کا مقصد، یہ تختی دینے کا مقصد یہ کہ ہم نے ابھی جو ساکن حروف کی ادائیگی کی ہے، ساکن حروف کی جو ادائیگی کی ہے اس کی یہاں پر مشق ہو جائے. آئیے اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں. لم ہم ذق قد اصطبر. اب صاد کو دیکھیے یہاں پر پڑھیں گے، اس طبیر میں صاد کو پر پڑھیں گے، قا کو پر پڑھیں گے، اور با را بر را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر اصطبر اصطبر مستطر مستطر فاغفر فاغفر اعین اعین. اب دیکھیے تختی نمبر 11 میں ہم نے حمزہ یا حمزہ عین زبر آ کی مشق کی تھی. اب یہاں پر وہ کلمہ دے کر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم آ کو کس طرح استعمال کریں گے. اعین اعین اعنابا
اعنابا زجرۃ زجرۃ. اب یہاں جیم کا قلقلہ ہے اور زا بھی ہے. عموماً جب زا اور جیم کو ملایا جاتا ہے تو جیم کا قلقلہ عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے, صحیح نا؟ تو زجرۃ نطفۃ, تو پر پڑھیں گے نطفۃ, اور تو حرف قلقلہ کا بھی ہے لہذا اس پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے, قلقلہ کریں گے. نطفۃ نطفۃ مدہنون مدہنون ابوابا ابوابا فافرق, فا ہے لہذا فا کی ادائیگی کو واضح کیجئے. فافرق یقرض یقرض. اب یہاں قاف پر قلقلہ کریں گے, را کو تو باریک پڑھیں گے لیکن ضاد کو پر پڑھیں گے. یقرض یغنی, یغنی تو غلط ہو جائے گا نا, یعنی غین غین کے بجائے ہم نے گاف پڑھ لیا اور گاف اور دوسرا اس کے اندر قلقلہ بھی کر دیا یغنی, تو یہ قلقلہ ہو گیا. تو غین میں قلقلہ نہیں ہوتا اور غین کو گاف کی طرح نہیں پڑھتے. یغنی جیسے حمزہ غین پیش اوغ, تختی نمبر 11 میں حمزہ غین پیش اوغ کی آپ نے مشق کی تھی, اوغ اوغ, تو یہاں پر یغنی کی ادائیگی ویسی ہی کریں گے جیسے اوغ کی ادائیگی کی تھی. یغنی یغنی تجری تجری جمعا جمعا فتح فتح. اب یہاں پر بھی دیکھیے تا ہے, صحیح ہے, قلقلہ نہ ہو. فتح مؤمنین, حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دیں گے لہذا یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا. مؤمنین مؤمنون یؤمنون مؤصدۃ مؤصدۃ, صاد کو پر پڑھیں گے. مؤصدۃ اقرأ اقرأ, آخر میں بھی جھٹکا, آخر میں جھٹکا ہوگا. شروع میں قاف ساکن کا قلقلہ اسے بھی واضح کرنا ہے. اقرأ 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 شأن کأسا بئس, آخر میں سین زبر سا پر جھٹکا نہیں ہوگا. بئس یشأ نشأ اسم یبحث احیا اخرى, خا پر پڑھیں گے اخرى. اذهب لال کو واضح کریں گے, با پر قلقلہ کریں گے. اذهب اذهب اشدد دد اشدد ارکب, با پر قلقلہ کریں گے. ارکب حشرت, را کو پر پڑھیں گے. حشرت نشرت احضرت, ہا واضح کیجئے. احضرت طمست طمست فرجت نصفت یظلمون یظہر یظہر اصبر بینکم بینہم فضلی کا, دیکھیں فضلی کا تو غلط ہو گیا نا. فضلی کا یہ ضاد کے بجائے ہم نے ضاد پڑھ دیا اس کو, نہ اس کو ضاد پڑھیں گے نہ اس کو دواد پڑھیں گے بلکہ ضاد پڑھیں گے. ضاد زبان کی کروٹ, زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ سے یہ ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے, صحیح ہے. فضلی کا فضلی کا علیہم اعمالہم اعمالکم
أيديهم يستبدل يستبدل يستفتحون يستفتحون. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 11 اور اس کی مشق بھی ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے.